बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज इतवार का दिन है, 19 अक्टूबर, दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले खबरें और फिर उनकी तफसील और तज्जिया। खैबर पख्तूनख्वा में कल बड़ा अहम इजलास है और ये पहला इजलास होगा सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला के बाद। बड़े धुएंधार खिताबात की तैयारी है, हुकूमत की बड़ी गहरी नज़र होगी। और उसके साथ नवंबर प्लान जो सामने आ रहा है, मुद्दत मुलाजमत तोसी के बाद वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, बल्दियाती इंतखाबात, नून लीग, पीपल्स पार्टी को अदम इस्तेकाम, इमरान खान के मामला, ये किस तरफ जाएंगे, इसकी मैं तफसील आपके सामने रखूँगा। सानिया मुरीदके के बाद हुकूमत के लिए कितना बड़ा उबाले जान बन चुका है। और अभी जो दोहा अमन मुज़ाकरात हैं, उसके बाद भी अभी जो गलत मसालें दी गई DGSPR की तरफ से, उलमाए हक ने उनके ऊपर कुफ्र के फतवे तक लगा दिए। DG के तीनों दावे गलत साबित हुए। खादिम रिजवी की कब्र के उखाड़ने के हवाले से, मज़ार मुंतकिल करने के हवाले से मरियम नवाज समेत खौफजदा है, फेक न्यूज़ भी कहा जा रहा है, लेकिन इतलात कुछ और कह रही हैं, वो भी तफसील आपके सामने रखूँगा। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो इस वक्त किंग मूवमेंट में 2600 रैलियाँ और 70 लाख लोग, जनरेशन Z, ट्रंप का बड़ा अजीबो गरीब रद्द-ए-अमल और ट्रंप का बड़ा मंसूबा फ़लस्तीन में आज नाकाम। इसराइल ने दोबारा बमबारी शुरू की और मजीद लाशें वापस करने का मामला भी था। ईरानी चीफ ने आज बड़ा अहम बयान दिया, क्या एटमी प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका, कि 10 साल मंसूबा ख़त्म कर दिया, पाबंदियाँ उड़ा दी। और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई और रेड लाइन भी आज इन्होंने अपनी बताई है। और तहरीक इंसाफ के अगवा होने वाले शहबाज भट्टी पर बदतरीन तशद्दुद की तैयारियाँ जो हो रही है इस वक्त। और इमरान खान की साबिक सास लेडी एनाबेल, वो भी 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। लेकिन सबसे पहले तफसील में, नवंबर में सिर्फ अब 11 दिन और 37 दिन मुद्दत मुलाजमत में जाती उम्रा में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बड़ी अहम मुलाकात हुई है। इसमें एक तो खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला की तब्दीली थी, अफगान जो अभी मामलात हुए हैं, ताज़ा तरीन मुज़ाकरात, मुद्दत मुलाजमत तोसी, मौलाना फजलुर रहमान ख़ास तौर पर जो दोबारा बढ़के लगा रहे हैं, उसमें यह भी बड़ा अहम मामला था। नून लीग पीपल्स पार्टी की आने वाली सियासत का फैसला, वज़ारत उज़्मा का अंदरूनी सतह पर जो अदम इस्तेहकाम का मामला है, और सबसे बढ़कर सानिया मुरीदके में जो कुछ हुआ, इसमें नून लीग को बड़ी सख्त इस वक्त परेशानी है। शहबाज शरीफ जो मुलाकातें थी, फिर अब्राहम अकॉर्ड, इसराइल समेत ये सारे मामलात और खित्ते में जो बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं इस वक्त, जो एस्टेब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी के अपने कैरियर की आखिरी इनिंग्स चल रही है और इमरान खान ऐसे में जेल में है, क्या फैसला करना है, इस पर आज इनकी बड़ी तफसीली गुफ्तगू थी। इसमें बड़े बड़े फैसले हैं। ज़ाहिर है इसराइल को तस्लीम करना बहुत बड़ा मामला है, अब्राहम अकॉर्ड है, फिर ये अफगानिस्तान का मामला है, हिंदुस्तान के साथ जंग की तैयारी है, और इस मुल्क में आपको पता है मुआशी अदम इस्तेहकाम है। यानी चारों तरफ से इस वक्त दलदल में ये धंसे हुए हैं। बज़ाहिर इक़्तिदार में कब्जा आपको लग रहा है, अमेरिका यूरोप की हमायत भी है, लेकिन सब कुछ कंट्रोल होने के बावजूद भी कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। उसमें मैं देखिए थोड़ा सा आपको पहले इंटरनेशनल हालात बताता हूँ, तमहीद बांधता हूँ, फिर आपको समझ आएगी ये मामला है क्या असल में। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर के साथ जुड़े हुए हैं, इस खित्ते के साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त जो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आप देख रहे हैं इस वर्ल्ड ऑर्डर के खेल में, जहाँ असल मामला नायाब मादनियात का है, बड़े बड़े जो खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे हैं तमाम ममालिक में जहाँ ये ज़खायर मौजूद हैं, वो इंटरनेशनल ताकतों की नज़र में है। जनूबी एशिया के खित्ते में देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान है। दोनों तरफ के हालात आप देखें। ये जो रसाकशी आपको चीन अमेरिका की नज़र आती थी, ये वर्ल्ड ऑर्डर की, ये अब सरहदी तनाज़ात से निकल कर इस मरहले में है कि दुनिया का कंट्रोल जो उसके पास होगा जिसके पास ये नायाब मादनियात का कंट्रोल होगा। और उसमें देखें सबसे पहले चीन आता है, उसके बाद अमेरिका, और अब भारत की भी एंट्री होगी। जहाँ ये मादनियात होंगी वो गरीब की जोरो सबकी भाभी वाला मामला होगा। भारत ने इस पे देखें बाकायदा एंट्री अफगानिस्तान के साथ वहाँ मादनियात निकालने में, सरमायाकारी करने में, जहाँ इस वक्त पहले ही चीन मौजूद है जिसने सिर्फ री एक्सपोर्ट ना करने की शर्त पर भारत को तस्लीम कर लिया। ये देखें बहुत बड़ा मामला है। चीन इसे इस तरह देख रहा है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ ये मुआहदे कर रहा है तो वो अफगानिस्तान या हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं कर सकते। ट्रंप ने अमरीकी कंपनी के एक मुआहदा किया, आपके सामने पहली खेप जिसका दावा किया जा रहा है अमेरिका पहुंचाई गई नायाब मादनी, आपको पता है ज़खायर, जो चीन अपना हक समझता है कि हमारी हिमालय से ऊंची दोस्ती, शायद से मीठी दोस्ती है, पाकिस्तान की मादनियात में हमारा हक है, हमने इनकी दिफा में मदद की। हिंदुस्तान के खिलाफ 30% इनका कर्जा जो हमारा है, ये डायरेक्ट अमेरिका को कैसे बेच सकते हैं, हमारे कस्टमर को। और ये याद रखें, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, सेहत में MRI मशीनों से लेके एक्सरे तक, जो भी इस वक्त आपको तालीम से, शोबे से, हर जगह जुड़े ये नायाब मादनियात का मामला है। तो ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाएगा कि किसका इन नायाब मादनियात पे कंट्रोल है। ये जो मिसाइल आपको नजर आएंगे वो सिस्टम के साथ, तादाद के साथ नहीं, इन मादनियात में से कितने बने वो नजर आएगा। अफगानिस्तान का ये मामला भी इसीलिए अहम है कि वहां भी 1 ट्रिलियन, 1 खरब की नायाब मादनियात है। अब इनकी रिफाइनिंग जो है, चीन दुनिया में 90% उसके पास है और उसका सबसे बड़ा कस्टमर जो कहा कि वो अमेरिका है। चीन ने अभी जो पाबंदी लगाई इन मादनियात की एक्सपोर्ट पर और इसे आगे यानी बेचने पर या खाम माल को निकालने की मशीनरी पर,
وہ بھی اسی وجہ سے لگائی کہ یہ خام مال امریکہ کو جو سپلائی کیا جاتا ہے اس کا بہاؤ روکا جائے۔ چین دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ نایاب معدنیات کی جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے اس کا گارڈ گیٹ کیپر دربان چین ہے، تو اتنی بھاری سرمایہ کاری وہ اسی لیے کرتا ہے پاکستان سمیت۔ امریکہ کا جو اس میں انٹرسٹ نظر آیا، دیکھیں جو بہت بڑی CNN نے رپورٹ بھی چھاپی، اس کا لب لباب یہ تھا کہ امریکہ کی قربت فیلڈ مارشل شہباز شریف سے جو اضافہ ہوا اس میں سب سے بڑا اہم کردار ان نایاب معدنیات کا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ اقتدار کو طول دینے کے لیے، ان معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، نومبر کی مدت ملازمت توسیع کروانے میں کامیاب ہوں، پھر نیا سسٹم بنائیں تو اس میں ہمیں امریکہ اور مغرب کا آشیرواد ہوگا، تو پھر ہی ہم سیاسی عدم استحکام ختم کریں گے اور پیپلز پارٹی نون لیگ کی سیاست کو دوبارہ زندہ کریں۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو بلدیاتی نظام سمیت جنرل ضیاء الحق کا فارمولہ، جس میں مسلم لیگ نون کو ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر ہر ضلع ہر شہر میں چھوٹے چھوٹے انداز میں بلدیاتی نمائندے اکٹھے کر کے 1 لاکھ لوگ پرووائڈ کریں کہ ان جماعتوں کو دوبارہ کھڑا کریں، کیونکہ ملک میں اندرونی سیاسی عدم استحکام اس لیول پر ہے کہ بندوق کے زور پر نظام تو بنا لیا لیکن چودھری نظام چلا نہیں سکا۔ اب ان دونوں کا ووٹ بینک ان جماعتوں کا مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ حالات یہاں یہ بھی ہے کہ پنجاب میں دعویٰ کرتا ہوں یہ ایک نشست آزاد الیکشن میں نہیں جیت سکتے، کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی نظریہ رہا، نہ کوئی نعرہ رہا، نہ کوئی سوچ رہی۔ یہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی کوئی ترقیاتی کام نہیں کر سکے۔ اشتہارات کی مدد سے جتنی بھی وارداتیں کی گئیں وہ ساری کی ساری فلاپ ہو گئی، چاہے وہ مریم نواز کی کلینک ہو، مفت ادویات ہوں، کوڑا کرکٹ ہو، بسوں کا معاملہ ہو، پیلی ٹیکس، یہ تندور ہو، روٹیاں، یہ سارے کے ساری وارداتیں افتتاح کے وقت ختم ہو جاتی ہیں۔ دونوں جماعتیں اب اس حالت میں نہیں ہیں کہ کسی قسم کے الیکشن میں جا سکیں، تو جب بھی الیکشن ہوا، کوئی سیاسی مہم ہوئی، اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا۔ اب دوسری طرف پاکستان میں تحریک انصاف کا ووٹ بینک پورے پاکستان میں، پنجاب میں جو ان کے بعد دوسرا ووٹ بینک تھا وہ لبیک کا تھا۔ ثانیہ مریدکے کے بعد تحریک انصاف کو جہاں یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے سیاسی طور پر وہ سارا ووٹ بینک ان کے پاس آ گیا، کیونکہ سوشل میڈیا نے کی، آپ کو پتہ ہے، حمایت کی۔ یہ سب کے سب لوگ ان جماعت کی طرف اب دیکھ رہے ہیں کہ اگر لبیک کو کالعدم کیا جائے تو سارا ووٹ بینک تحریک انصاف کا بن جاتا ہے۔ تحریک انصاف پہلے ہی اتنی بڑی جماعت تھی، اب یہ جو 3 سال کا ظلم و ستم تھا وہ تو برداشت کر گئے، لیکن ثانیہ مریدکے کی وجہ سے نون لیگ نے جو بچی کچھ سیاست تھی وہ بھی اب ختم کر دی۔ 20-30 سال تک یہ الگ بھگتیں گے سیکورٹی کے معاملوں کو الگ۔ پرویز مشرف نے لال مسجد کی تھی، آپ کو یاد ہوگا واقعہ، مسلم لیگ کاف تاریخ مان گئی، مسلم لیگ نون کا بھی اب یہی حال ہو گیا۔ لوگوں نے چونکہ اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ مظالم دیکھے ہیں، اور پھر نوجوان نسل ہے یہ بھولنے پر تیار نہیں، مذہبی طبقہ بھولنے پر تیار نہیں۔ ثانیہ مریدکے میں آپ دیکھیں کہ صرف پنجاب میں 6 لاکھ مساجد چھوٹی بڑی بنتی ہیں، طاقت کے زور پر انہوں نے مذہب کے بڑے ٹھیکیدار تو خاموش کروا دیے، بڑے بڑے علماء تو دبا لیے، لیکن جو گلی محلوں میں مساجد ہیں وہاں نفرت کا یہ عالم ہے کہ خوف و ہراس میں امام بھی اٹھا لیے، اغوا بھی کر لیے، لیکن مساجد میں وہ رضوی برادران کی بات کیے بغیر اسلامی تاریخ سے ظلم و ستم کا ذکر کرتے ہوئے موقف بیان کرتے ہیں۔ وہ لبیک کی بات نہیں کرتے تو عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پر ڈائریکٹ تنقید نہیں کرتے تو مریم نواز اور پنجاب حکومت کو رگڑ کے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو مہم مسجدوں سے چلنا شروع ہوئی ہے بڑے ہائی لیول تک پہنچ چکی ہے۔ کچھ مساجد میں تو باقاعدہ DJSPR کو، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو، وفاقی وزیر کو، آرمی چیف کا نام لے کے فتوے دیے جا رہے ہیں کفر کے۔ پھر دوسری طرف نوجوان طبقہ جنریشن زی جسے ہم کہتے ہیں، دنیا بھر میں آپ کو پتا ہے ٹک ٹاک، مزاحیہ ویڈیو، یہ گانوں پر ہندوستانی ڈبنگ کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے کلپ بناتے تھے، مذاق وغیرہ، یہ اب ظلم و ستم پر بات کرنا شروع کر دی۔ ریاست نے بڑے بڑے انفلوئنسر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا صحافی پاکستان کے اندر تو دبا لیے، لیکن سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے مہمیں شروع کر دی، وہ بھی اوپر لبیک جیسی جماعت جن کی پرانی ویڈیوز آپ دیکھیں تو وہ عمران خان کا مذاق اڑاتے، تحریک انصاف کے شہداء کا، 26 نومبر کا، انہوں نے کتنا مذاق اڑایا، لیکن اب جب، اور اس وقت کے نعرے کیا ہوتا تھا، حافظ جی تن کے رکھو، رگڑ کے رکھو، پھاڑ کے رکھو، چیر کے رکھو، آج وہ تمام لوگ روتے چیختے ہوئے فریادیں کرتے ہوئے تعریفیں کر رہے ہیں کس کی؟ ڈیالہ جیل میں عمران خان کی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ لتر اور گولیاں جب دوسروں کو لگ رہی ہوں تو پھر تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، مزہ آتا ہے بلکہ دیکھنے والے سننے والے کو، لیکن جب یہ اپنے ساتھ ہوں تو پھر معاملات وہی ہوتے ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں۔ 26 نومبر کے انہیں شہداء نظر نہیں آئے، لیکن اب مریدکے کے شہداء نظر آئے تو وہ بھی نظر آنے شروع ہوئے، کیونکہ جان کی قیمت تو پاکستان میں ہے نہیں۔ 1 نمبر سے 2 لاکھ تک ہم لوگ آپ کو شہادتیں دے چکے ہیں دہشت گردی کی جنگ میں۔ آپ دیکھیں نمبر ہی ہے نا، چاہے وہ فوجی ہیں، پولیس والے، عام شہری، سارے ملائے، کسی دن 35 کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی دن 40 کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی دن 15 ہوتے ہیں، کسی دن 6 ہوتے ہیں، نمبر ہی اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ حکومت بعد میں اپنے نمبر پیش کر دیتی ہے، جو کم کرتے ہیں وکٹم جو ہے وہ اپنے نمبر پیش کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ لا نہیں سکتے۔ اور یہ نمبر تو دیکھیں 9-11 کے آج تک متفق لوگ نہیں ہو سکے۔ جلیانوالہ میں 287 انگریز سرکار کہتی تھی، بعد میں 500 وکٹم کہتے تھے زور کے، البتہ انگریز میتیں واپس کرتا جس کی وجہ سے آسانی ہوتی تھی ان نمبرز کو۔ یہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ شہداء کی میتیں نہیں دی جاتی کہ بیان حلفی لکھ کر دیں۔ دیکھیں قتل ہو جانے والوں کے تو جو گھر والے ہیں وہ خوف کے مارے وہ سامنے ہی نہیں آتے، زندہ بندہ تو چھوڑیں، وہ مردہ آپ کو نہیں مل سکتا جب تک لکھ کے نہیں دیں گے۔ ریاست کے خلاف کوئی پرچہ کٹوائیں گے تو پھر تو نہیں آپ کو لاش ملے گی۔ کل ایک وہ وکیل بتا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا ویڈیو،
اسد اللہ خان ورسز ریاست کے کیس میں ثانیہ مرید میں شہید ہونے والوں کی لاشوں کو انہوں نے عدالت کے توسط سے پوچھا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے، تو انہیں کہا گیا اصفہانی قبرستان میں ہم نے دفنا دی ہیں گمنام کر کے، کفن دفن کا انتظام یہ سیلانی ٹرسٹ یا اس طرح کے چھیپا عیدی وغیرہ نے کر دیے۔ اب لوگ ظاہر ہے وہاں قبریں کھود کر لاشیں نکال کے تو ڈھونڈیں گے نہیں یہ میرا ہے یا اس کا ہے، ایک ایک قبر میں پتہ نہیں کتنے کتنے مردے بھی دفن ہیں، کسی کو نہیں پتا، ریاست یہ نمبر کبھی نہیں دے گی، آخر میں وہ ایک دو پولیس والے شہید کر کے وہ معاملہ دبا لیں گے۔ لیکن اب اس پہ یہ تمام تقاریر سامنے آ رہی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار انگریز کا دور بھی دیکھا جلیانوالہ، لیکن وہ بھی میتیں واپس کرتا تھا، وہ بھی خواتین کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تھا، ہم اسے بے شرم بھی کہتے رہے، لیکن یہاں خواتین پر بھی جیسے تحریک انصاف ظلم ہوا، اب لبیک کی بھی 2 خواتین نے دہشت گردی کی عدالت میں پیش کی ہیں، شیخو پورہ مدرسے میں حافظہ وہ لڑکی شمائلہ نوجوان اور ایک خاتون ہے وہ شرک پور میں، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، انہیں اٹھا لیا کہ دھماکہ خیز مواد رکھا ہوا، پہلے وہ رضوی خاندان کی خواتین انہوں نے اٹھائی مدرسوں سے 32 کے قریب، ان سے سادہ کاغذات پر انگوٹھے لگوا کے FIR ان پہ درج کر کے انہیں چھوڑ دیا۔ تو یہ پاکستانی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے جو نیا معاملہ اس کا خادم رضوی صاحب کا شروع کیا ان کی میت نکال کے یہاں سے شفٹ کر دیں، پولیس والے اور پنجاب حکومت کے لیے فیک نیوز ہے پنجاب حکومت نے، لیکن ڈیلی میل اردو کو بتا رہے ہیں انٹرویو میں کہ یہ جو رحمت للعالمین مسجد ہے جہاں ان کا مزار ہے وہاں سے آپ کو پتا 19 نومبر کا عرس آتا ہے کہ انہیں یہاں سے شفٹ کر کے راجن پور یا اٹک لے جائیں، اعلیٰ سطح کا وہ تشکیل دے کے بات چیت ہو رہی ہے 19 نومبر سے پہلے کرنا کیا ہے۔ اب یہ ان کی دیکھیں کتنی بڑی بیوقوفی ہے، اس کے بعد جو رد عمل ہے اسے کس طرح کنٹرول کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے تو جتنے بھی منصوبے ہیں یہ بری طرح ناکام، بلکہ یہ نہیں تو چھوڑیں ان کے جو پیچھے مالکان ان کے حالات دیکھیں، ٹرمپ شرم الشیخ میں 20 نکاتی ایجنڈا معاہدہ کر کے گیا، بری طرح ناکام، شہباز شریف کو جو خوش آمد کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ نے دیکھا۔ اب اس معاہدے کو اس نے منفرد کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا واحد معاہدہ تھا کہ جس میں دونوں فریق ہی موجود نہیں تھے جن کا معاہدہ ہو رہا تھا۔ اسرائیل اور فلسطین کی الگ الگ ریاست کا جو اعلان کرنے کے لیے بلایا وہ کوئی آیا ہی نہیں، دونوں نہ اعلان ہوا اور صرف خوش آمد پالش تالیاں بجا کے سارے ادھر نکل گئے۔ اب ساری دنیا اس میں متفق یہ معاہدہ کامیاب نہیں ہوگا اور وہی ہوا۔ جس دن سے سیز فائر کا اعلان ہو اس کے بعد روزانہ کی بنیادوں پر فلسطینیوں کی شہادتیں ہوتی، سیز فائر جنگ بندی کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ آج تو اسرائیل نے باقاعدہ بمباری کر کے پورا واقعی اڑا دیا، دیکھیں جنوبی غزہ میں رفح میں باقاعدہ فضائی بمباری اسرائیل کی طرف سے ہوگی، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ مزاحمت کاروں نے فوجی گاڑی پہ حملہ کیا جس کے بعد بمباری کی۔ اب یہاں شہادتوں وغیرہ کی اطلاعات نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں اب جوابی رد عمل کیا آئے گا، لیکن یہ معاملہ وہی شروع ہو گیا دوبارہ، یہ رک سکتے ہی نہیں، یہ سب جانتے تھے۔ اسرائیل کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے، وہ وزیر کہہ رہا ہے بلکہ ایک اپوزیشن کا کہ نہیں ہمیں کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب اس ورلڈ آرڈر کے کھیل میں جہاں پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں ٹرمپ بھی کوشش کر رہا ہے، وہاں جنریشن زی کے نام پہ آپ دیکھیں لاکھوں، یہ تیسری دفعہ اس کے 10 مہینے کے اقتدار میں لوگ نکلے ہیں، 2600 ریلیاں، 70 لاکھ لوگ، اب اندازہ کریں گے، جھوٹا شخص، بادشاہ بننے کی کوشش، ڈکٹیٹر، یہ سارے نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ ریلیاں اس ریاست میں بھی ہو رہی ہیں جہاں ٹرمپ نے 65% ووٹ ابھی نومبر میں لیا، تو جتنی جلدی اس کا مقبولیت کا گراف گرا اتنا کسی کا نہیں گرا۔ تو اوپر سے ٹرمپ کا رد عمل دیکھیں، F-16 کی وہ ویڈیو میں بادشاہ کا تاج پہن کے وہ ان کے اوپر گوبر پھینکنے کی ویڈیو شیئر کر رہا ہے، اس کا مزید نقصان وائٹ ہاؤس نے کمیونسٹ اور مارکسسٹ تک کہہ رہا ہے، لیکن ایک جمہوری ملک تھا۔ ایک چیز بڑی اس میں انٹرسٹنگ تھی کہ یہاں کوئی گرفتاریاں، وہ چھاپے، گھروں میں اغوا، میڈیا بین، صحافی اٹھانا، گولیاں مارنا، یہ نظر نہیں آیا، یہ ایک ماننا پڑے گا۔ وجہ دیکھیں اس کی، ٹرمپ کے جو الیکشن کے دنوں میں وعدے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، اس کا اس کو اس کی پارٹی کو بڑا شدید نقصان ہو رہا ہے۔ مڈ ٹرم انتخابات ہوئے تو اکثر کانگریس، سینٹ اور ریاستی لیول میں آپ کو پتا ہے ٹرمپ کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، فوری اقتدار شاید نہ ہو تبدیل ظاہر ہے، لیکن مڈ ٹرم کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی دنیا میں جو طاقت کے خلاف آپ کو پتا ہے عوام اٹھ رہی ہے، یہ وہی عوامی نظریہ جو پاکستان میں بھی آپ کو نظر آتا ہے، جہاں ہر طاقتور رہنما، جہاں آمریت، جہاں ڈکٹیٹرشپ، جہاں بادشاہت ہے، وہاں پھر اب جنریشن زی بھی موجود ہے۔ اس کنٹرول نظام میں اسٹیبلشمنٹ مائنڈڈ لیڈر جو اس جمہوری نظام کو تسلیم نہیں کرتے یا اس ہائبرڈ نظام کو بنا کے فوج یا نیشنل سیکیورٹی یا نازک موڑ ملکی سلامتی کے نام پہ کرتے ہیں کوشش، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو احتجاج میں 70 لاکھ لوگ نکلے، اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف لوگ نکل رہے ہیں، الٹرا رائٹ کنٹرول ماڈل اس نے بھی بنایا ہوا ہے، فلسطینیوں کی شہادتیں، ریاست پہ قبضہ، سیاست پہ قبضہ۔ شرم الشیخ میں جو لوگ شامل تھے اس میں عبد الفتاح سیسی مصر کا آپ دیکھیں رہنما، کلاسک فوجی رہنما جس نے منتخب حکومت گرائی، فوجی طاقت کے ساتھ مغرب امریکہ کو جوڑا، سیکیورٹی پارٹنرشپ کے معاہدے کیے۔ ترکی میں دیکھیں رجب طیب اردگان، اس نے بھی اسلامی ماڈل کے نام پہ کیسے میڈیا، عدلیہ، اپوزیشن کنٹرول کی۔ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے۔ اسرائیل امریکہ کے ظاہر وہ بھی نیو مڈل ایسٹ بلاک بنانا چاہتا ہے۔ ادھر بھی پاکستان کے مغرب میں، مشرق میں انڈیا نریندرا مودی، اور یہاں ہائبرڈ ماڈل۔ مقابلہ کس سے ہے؟
جنریشن زی، پوری دنیا میں جو 9 کے 10 ممالک میں انقلاب ہے، تو یہ ہر جگہ پہ اب معاملہ شروع ہوگا، جو برداشت کرے گا وہی دیکھنا ہوگا۔ آخر میں وہ شہباز بھٹی صاحب ابھی تحریک انصاف کے رہنما، بڑے متحرک، پنڈی میں ان کی جتنی ویڈیوز آپ دیکھتے تھے، یہ کوئی احتجاج ہو، اس کو اغوا کیا گیا شالیمار تھانے کے پاس، بدترین تشدد ابھی کیا جا رہا ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کی۔ یہ جتنے بھی لوگ پرچوں میں مفرور ہوتے تھے، چھپتے تھے، ان کی مدد کرتا ہے۔ پنڈی بڑا حساس علاقہ اس لحاظ سے کہ جو پولیٹیکل سرگرمیاں ہوتی نہیں تھی، جو ہوتی ہیں اس میں یہ بندہ سب سے آگے، علیمہ خان کے ساتھ ہر پیشی پر یہ موجود، سوشل میڈیا کی سپیسز میں یہ آتا تھا، عمران خان کے نظریے بڑی جدوجہد کرنے والا۔ اسے بڑے طریقے سے وہاں سے اغوا کیا گیا، وہ کھانا کھانے کے لیے گیا، اس کے بعد پتہ نہیں چائے وغیرہ پینے کے لیے وہاں سے اٹھایا گیا۔ اب وہاں جو میرے پاس اطلاعات ہیں، ریکی کے ساتھ اسے اٹھایا گیا، کسی نے کوئی مخبری نہیں کی۔ یہ جو مخبری والی باتیں غلط ہیں، میں آپ کو بڑی مستند، بڑے تگڑے ذرائع سے میں نے چیک کی ہیں۔ یہ وہاں سیف سٹی کیمروں میں بھی آیا تھا، اس سے پہلے بھی آیا تھا جو سنم جاوید کی، فلک جاوید کو جب اغوا کیا گیا تھا۔ تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کا انہوں نے بڑا زبردست نظام بنا لیا، یہ یاد رکھیں، نظر اپنی اس میں رکھیں کہ وہاں مری میں، اسلام آباد میں بعد میں چھاپے مارے گئے ہیں۔ ظاہر ظلم اور فسادی کا ایک نظام ہے، اس کو چلانے کے لیے طاقت کے ہتھ کنڈے ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں بہت سے لوگ اپنا خیال رکھیں کہ آپ کو اب ریکی اور مخبری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پولیس والے آپ کو پتہ ہے خود پیسوں کے لیے بھی بہت کچھ کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن یہ معاملہ شہباز بھٹی جو کہ ایک بڑا اچھا زبردست سرگرم کارکن تھا، اس لیے میں نے سوچا اس کی بات آپ کے سامنے ضرور رکھوں۔ اس کے علاوہ بھی متضاد ایران کی جو خبر میں ذہن میں سے نکل گئی میری، ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام لگتا ہے کمپلیٹ کر لیا، جس طرح انہوں نے اس معاہدے سے نکلے ہیں، وہ بڑی مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے۔ بہرحال اس میں تحقیق کر کے ضرور آپ کے سامنے اگلے ویلاگز میں رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔